ससुराल में एक ऐसा बंदा जिसकी खातिर आप सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, आप हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेती हैं, हर किसी के बुरे रवैये को इग्नोर कर लेती हैं। अगर वो बंदा ही आप पर तवज्जो ना दे, आपकी तरफ ध्यान ना दे, तो उस लड़की का उस घर में ना तो रहने को दिल चाहता है और ना ही वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारने को दिल चाहता है, ना ही उनकी खिदमतें करने को दिल चाहता है। बिल्कुल दिल टूट जाता है, बुझ जाता है कि जिस बंदे की खातिर हम यहाँ आए हैं, जब इसी को हमारी कोई परवाह नहीं है, जब यही हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, हमें इग्नोर कर रहा है, तो हमने बाकियों को खुश करके क्या करना है। और ऐसा करने ही की वजह से आपके हस्बैंड आपके से दूर हो रहे होते हैं। मेरी तरफ एक कमेंट आया हुआ था कि मैंने सारी कोशिशें कर ली, सब कुछ करके देख लिया, मैं बंदी संवरती हूँ, तैयार होती हूँ, अपने हस्बैंड की मर्ज़ी के खाने भी पकाती हूँ, उसे खुश रखने के लिए हर वक्त अवेलेबल रहती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते, मुझे इग्नोर करते हैं। क्या वजह है इसकी? आप मुझे इसका कोई हल बता दें। तो मैं आज की वीडियो में इसके बारे में आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगी, अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आएगा और आप खुशहाल भी हो जाएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब अच्छे। और यहाँ पे आज आप रूटीन की मेरी जो है वो देखेंगी लाइफ के एकदम से आजकल आंधियों का मौसम है, एकदम से शाम के वक्त आंधियाँ शुरू हो जाती हैं, आंधी के बाद एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। शाम का वक्त जो होता है ना, मज़े का तो लगता है, ठंड बनती है, शुक्र है मेरे कमरे ठंडे हो जाते हैं क्योंकि हमने तो अंदर ही सोना होता है। तो बाहर जो है ना, इस तूफ़ान की वजह से हम लोग बैठे भी तो थोड़ी देर बैठते हैं, या फिर मच्छर की डर की वजह से हम लोग ज़्यादा देर बाहर नहीं लेटते। वैसे तो सहन बड़ा है, लेकिन अगर चाहें तो वहाँ पे आराम कर सकते हैं। पहले मैं बच्चों को सुलाया करती थी, सहन में चरपाइयाँ बिछाती थी, लेकिन अब जब से यूपीएस लगा है तो ये होता है कि चलो अंदर पंखा तो चलता रहता है यूपीएस की वजह से, इस वजह से फिर अंदर ही ज़्यादा हमारा स्टे होता है। और मुझे शाम के वक्त ठंड बहुत पसंद है, लेकिन साथ में जो तूफ़ान का गंद मचता है ना, उससे बड़ी नफ़रत है, बड़ी चिढ़ है मुझे। और जब रसमलाई मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे बेटे को ख़ास तौर पे, वो दूध नहीं पीता और ना ही दूध वाली कोई और चीज़ ज़्यादा जो है ना शौक़ से खाता है, वो सिर्फ रसमलाई खाता है। इसलिए तकरीबन मैं जो है ना 1-2 दिन छोड़ के उसके लिए रसमलाई ज़रूर बनाती हूँ, या फिर दूध वाली सेवइयाँ जो हैं वो बना देती हूँ, या मिल्क शेक। मतलब मेरी कोशिश होती है कि दूध वाला कुछ ना कुछ उसे मिलता रहे। तो इसलिए जो है ना मेरी ज़्यादातर वीडियो मीठे पे और गोश्त पे होती हैं, क्योंकि यही प्रोटीन है और यही बच्चों की पढ़ाई में मैं उनको ज़्यादातर देती हूँ। और शुक्र अल्लाह पाक का जिसने इतना कुछ दिया हुआ है, तो उनको खिला रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सब कुछ करके देख लिया ससुराल में, सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन शौहर कोई तवज्जो नहीं देते, कोई इग्नोर करते हैं और घर वालों की बातों में आ जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो आपने मेन बात ही बता दी कि घर वालों की बातों में आ जाते हैं। क्यों घर वालों की बातों में आ जाते हैं? आप ऐसा क्या करती हैं? आपको सबकी गलतियां तो नज़र आती हैं। देखिए, मादरत के साथ बुरा मत मनाइएगा, आपको समझाने के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप कह रही हैं ना कि घर वालों की बातों में आ जाते हैं, तो देखिए आप भी तो कोई ऐसी गलती कर रही होंगी ना जो उनको बुरी लग रही होगी, आपके हस्बैंड को बुरी लग रही होगी। ऐसी क्या गलती है? क्या कौन सी ऐसी गलती है? या तो आप चिढ़ती हैं किसी बात पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, शाउट करती हैं, ऊंची आवाज़ में बात करती हैं, या फिर घर में जो कुछ आपके हस्बैंड लेके आते हैं उस पर आपका मूड ख़राब हो जाता है कि ये सब कुछ सपोर्ट क्यों कर रहा है। देखिए, मेन हम औरतों की यही वजूहात होती हैं। ठीक है, आप सबसे पहले इस वजह को ख़त्म करें। जब आपको पता है ना कि आपके हस्बैंड के कान भरे जाते हैं, वो कानों के कच्चे हैं, आप उन्हें मौका ही ना दें। कैसे मौका ना दें? देखिए, आपको पता है आपने इस घर में गुजारा करना है, आपका इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपने यहीं पर रहना है, यहीं पर जीना। मैके वाले साथ नहीं देते, और मैके वालों का कोई साथ दे भी तो कितने दिनों तक साथ देगा? आखिरकार आप वहाँ जाएंगी भी तो कितने दिनों तक जाएंगी मैके में? 1 महीना, 2 महीने, वापस तो आपने यहीं पे लौट के आना ना। जब आपने देख लिया कि यहाँ पे कोई हिकमत अमली काम नहीं कर रही है, हस्बैंड बिल्कुल मुकम्मल उनके हाथों में आ चुके हैं, उन्हीं की बातों पर यकीन करते हैं, तो आप उनको खुश करने की कोशिश करें। उनको खुश करने के लिए मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप उनके सजदे करें, उनकी ग़ुलामी करें, उनके आगे बिछ जाएं, उनके आगे नौकरों की तरह थक जाएं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने अखलाक में थोड़ी तब्दीली लानी है। जो कुछ हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको वैसे ही कबूल कर लें, ठीक है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास और कोई हल नहीं है। जैसा हो रहा है उसको वैसा कबूल करें, उसमें गुजारा करें, उसमें जीने की कोशिश करें। कैसे? जैसे कि अगर आपके हस्बैंड की आपको एक आदत बुरी लगती है, आपके ससुराल वालों की कोई बात आपको बुरी लगती है, और वो बुरी लगने वाली बातें जो मेन होती हैं हम औरतों की, वो यही होती हैं कि हस्बैंड बचत नहीं करते। हम औरतों को फ्यूचर की, मुस्तकबिल की टेंशन होती है कि हम चाहती हैं कि हमें मुस्तकबिल में एक हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा घर हो। और ये कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत जो है ना फरमाइश भी नहीं है, क्योंकि हर माँ की ख्वाहिश होती है उसके बच्चों का अपना एक अच्छा खूबसूरत पुरसुकून घर हो।
اس کے لیے اس کا شوہر بچت کرے. اور جب بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے شوہر کی اچھی آمدن ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے سارے گھر والوں پر خرچہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جو ہے نا بیویاں تھوڑی سی ہو جاتی ہیں, غصے میں ہو جاتی ہیں. ہونا بھی چاہیے, ہوتی بھی ہیں. اگر مرد سمجھدار ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر مرد سمجھداری سے اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں گھر والوں پہ بھی خرچہ کروں گا لیکن تم پہ بھی کروں گا اور تمہارے لیے سیونگ بھی کروں گا, مجھے دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے, تو ایسے میں پھر جو ہے نا بیوی کو بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ جب یہ دونوں کو اکٹھا ایک ساتھ بیلنس کر رہا ہے, مجھے سب کچھ مل رہا ہے اور ان کو بھی سب کچھ دے رہا ہے, تو پھر وہاں پہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی نہ ماریں اور اللہ کی ناشکری نہ کریں, شکر ادا کریں, کیونکہ رب نے اس کے رزق میں سے آپ کا بھی رزق لکھا ہے, اس کے گھر والوں کا بھی رزق لکھا ہے. تو وہاں پہ تھوڑا سا خاموش ہو جائیں, صبر کریں, یہ سوچ کر کہ میرے مالک نے خود اس کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے نا اپنے بیٹے کی کمائی میں سے ان کی رزق لکھا ہوا ہے اور وہ ان کو ملنا ہی ملنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر آپ کی تھوڑی سی یہ جو اندر جو ہے کہ وہ گھر والوں کی باتوں میں آ جاتا ہے, تو گھر والے ان کو باتوں میں کیوں لے کے آتے ہیں, اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں. دیکھیں, جب آپ کسی بات سے چڑھتی ہیں, آپ کو غصہ آتا ہے, تو گھر والے بھی کہیں پہ انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ یہ جس بات پہ غصہ کریے, ظاہر ہے بیوی ہے, بیویوں کے پاس ہزار طریقے ہوتے ہیں شوہر کو منانے کے, تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے. تو وہ پھر جو ہے نا اپنے بیٹے کو اپنی طرف کرنے کے لیے جھوٹی سچی باتیں بتاتی رہتی ہیں تاکہ وہ جو ہے نا اپنی بیوی کے خلاف ہوتا رہے اور ان کا دانہ پانی بند نہ ہو, ٹھیک ہے. تو ایسے میں وہ بھی انسیکیور ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر آپ کے معاملات بھی آپس میں بگڑ جاتے ہیں. اس لیے جو آپ کو مل رہا ہے نا, جس حال میں آپ ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور سسرال والوں کو قبول کریں, گھر والوں کو قبول کریں, دل سے قبول کریں. ان کو جو کچھ وہ لے رہی ہیں لینے دیں. اچھا, یہ معاملہ زیادہ وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے نا شوہر زیادہ سپورٹیبل ہوتا ہے, جہاں پہ زیادہ وہ اپنے گھر والوں کو کیئر کرتا ہے, تو وہاں پہ گھر والے کہیں نہ کہیں جو ہے نا انسیکیور محسوس کرتے ہیں خود کو کہ اس کی بیوی آ گئی ہے تو شاید وہ سب کچھ لے اڑے گی یا وہ اسے ہم سے دور نہ کر دے. اس وجہ سے وہ پھر نا بیٹے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہیں. آپ ان کی نا انسیکیورٹی کو ختم کریں, ٹھیک ہے. ان کے گھر والوں کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے ان سے, ٹھیک ہے. اس چیز کو آپ ختم کریں. اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرتی ہوں. اچھا, یہ مسئلہ زیادہ وہاں پہ ہوتا ہے نا جہاں پہ شوہر بہت سارے گھر کا کمانے والا یا سارے گھر کو چلانے والا ایک ہی فرد ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ جہاں پہ اتنے زیادہ بندے ہوتے ہیں اور نئی بندی آ کے اگر کسی ایک چیز پہ اعتراض کرے, بات کرے یا کوئی ایسے پوائنٹ ان کو مار دے. بعض اوقات عورتوں کی ہوتی ہے نا عادت, کہہ دیتی ہیں کوئی چیز آتی ہے تو ایسے ہی کہہ دینا سرسری میں, ہاں یہاں پہ تو لے آئے ہیں لیکن بچوں کے لیے کچھ بچت نہیں کر رہے. تو یہ چیز سسرال والوں کے دل کو چبھتی ہے کہ اچھا یہ ایسا سوچ رہی ہے کہ ہمارے لیے کوئی بچت نہیں کرتا, تو یہ تو کہیں نہ کہیں ہمارے بیٹے کو لے اڑے گی, ٹھیک ہے. تو ایسے میں پھر وہ جو ہے نا اس قسم کی ٹون والی باتیں, یہی والی باتیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ 2-3 لگا کے پھر آپ کے جو ہے نا شوہر کو یا اپنے بیٹے کو مطلب بتاتی ہیں تاکہ وہ جو ہے نا اپنی بیوی سے دور ہی رہے. آپ کی جو بھی کمزوری ان کے ہاتھ آئی ہوئی ہے, جس کمزوری کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کے سسرال والے, آپ کے ہسبینڈ سے ان کے کانوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اگنور کریں, تو آپ وہ کام کرنے چھوڑ دیں تاکہ آپ کے ہسبینڈ کو یقین ہو جائے کہ نہیں یہ ایسی نہیں ہے اور یہ میرے ساتھ جس حال میں بھی میں ہوں اسی میں میرے ساتھ جیے گی, اسی میں میرے ساتھ گزارا کرے گی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, تب تک آپ کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پاک نہ چاہیں. جب تک اللہ پاک کا حکم نہیں ہوگا آپ کو کچھ بھی علیحدہ الگ سے سکون سے نہیں مل سکے گا, کیونکہ جو نصیب ہے وہ اللہ پاک نے خود لکھے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہر لڑکی کا نصیب رب نے خود لکھا ہوا ہے. اور یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کئی جگہوں پہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے نصیب کو الٹ بھی کر دیتے ہیں. تو اپنی ان غلطیوں کو ٹھیک کریں, ٹھیک ہے. اپنی ان غلطیاں ہوتی ہیں, ہم اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہیں نا. بعض اوقات انسان کو اپنا بڑا مظلوم لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی مظلوم ہوں, یہ لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں اپنی غلطی کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم سے انجانے میں کیا غلطی ہو رہی ہے. ہمیں خود کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی چیز میرے ہسبینڈ جب لے کے آتے تھے نا تو میں دیکھتی رہتی, ان سے لیتی تو نہیں تھی, لیکن مجھے اس کو دیکھ کے نا یہ غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ سب کچھ چھین رہے ہیں. میرے دل میں بھی یہ فیلنگز آتی تھی اور ابھی بھی آتی ہیں کہ سب کچھ انہوں نے لے لیا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. کیونکہ ہر ماں اپنے لیے کچھ نہیں سوچتی, اپنے بچوں کے لیے سوچتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میں کیا کروں, یہ بندہ سیو نہیں کرتا, یہ بندہ اس کی کوئی جو ہے نا اپنے بچوں کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے, دھیان نہیں ہے, میری طرف نہیں ہے دھیان. تو ایسے میں نا پھر میں کہیں نہ کہیں اپنی ساس کو یا اپنی جٹھانی کو یہ بات جتاتی تھی کہ ہاں ہمارا کیا فیوچر ہے, ہمارا کیا مستقبل ہے. تو ان کو یہ چیز پھر چبھنے لگتی تھی کہ یہ ایسا سوچ رہی ہے تو یہ ہم سے سب کچھ چھین نہ لے. پھر وہ بھی اپنی جگہ نا اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے, دیکھیں ہر بندہ اپنی سیفٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا, تو وہ پھر نا
میری چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیڑے نکال کے اور اس بات کا پتنگڑ بنا کے میرے ہسبینڈ کو بتاتی تھی، اور ہمارا آپس میں جو ہے نا لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا۔ تو پھر اس وجہ سے پھر میں نے جب میری امی نے مجھے کہا کہ جو تمہیں مل رہا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس بات کو یہیں پہ دفن کر دو، دفع کر دو، جب جیسے جیسے ٹائم آئے گا نا تو تمہیں سب کچھ ملتا جائے گا، اور اس وقت جب یہ بندہ تکلیف میں ہوگا، اگر اللہ نہ کرے کہ تکلیف میں ہو، لیکن میری امی کہتی تھیں کہ اگر تمہارے شوہر پہ کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے نا، وہ کم از کم تمہیں بلیم نہیں کرے گا، تمہیں نہیں کہے گا کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا۔ تو اس لیے میری پیاری بہن، میری پیاری بہنی بیٹیوں، جو اس مسئلے میں ہو نا کہ ہمارے شوہر ہمیں گھر والوں کی وجہ سے اگنور کرتے ہیں، تو اپنے اوپر توجہ دیں کہ گھر والوں کی ایسی کون سی باتیں ہیں جو انہیں آپ کے اندر سے بری لگتی ہیں، آپ ایسی کون سی حرکتیں کر رہی ہو، کون سی ایسی بات بول رہی ہو، کون سا ایسا آپ کا رد عمل ہے، بیہیویئر ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر والے، جو آپ کے سسرال والے ہیں، وہ اس کو نوٹ کر کے اور اس کو بڑھا چڑھا کے آپ کے شوہر کو بتاتے ہیں۔ آپ وہ کام کرنے ہی چھوڑ دیں، تاکہ جب آپ کے ہسبینڈ آپ سے بات کریں کہ فلاں جگہ پہ آپ نے ایسا بیہیویئر اختیار کیا، آپ نے ایسا کہا، ایسا کچھ کیا، ایسا بولا، تو آپ سکون میں آ کے ریلیکس ہو کے کہیں کہ نہیں مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، میں تو ایسا سوچتی نہیں ہوں۔ اپنے ہسبینڈ کو اس بات کا یقین دلوائیں کہ آپ کو ان کے گھر والوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ جس حال میں ہیں آپ خوش ہیں۔ اپنے ایک بار آپ اس پہ عمل کریں نا، اس بات پہ، اپنا اور اپنے شوہر کا جو ایک اعتماد کا تعلق ہے، اس کو جب ایک دفعہ آپ نے پکا کر لیا نا، آپ کے شوہر جب آپ پہ یقین کرنے لگ جائیں، آپ کا اور ان کا رویہ جب اچھا ہونے لگے گا، تو آٹومیٹکلی آپ کے جو سسرال والے ہیں وہ خود بخود ہی آپ کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہو جانے لگے گا، اور وہ پھر خود بخود آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر پائیں گی۔ کیونکہ جب آپ کا رشتہ اس کے ساتھ کمزور ہے نا، تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں پھر آپ کے شوہر کو اور زیادہ پمپ کرتے ہیں، اور زیادہ اس کو آپ کے خلاف بھڑکاتے ہیں، اور زیادہ جو ہے نا پھر آپ کا رشتہ اور زیادہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے مین پوائنٹ، مین بات کو پکڑیں کہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ جیسا وہ کریں ان کو کرنے دیں، اس حال میں اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے، اور اپنے شوہر کو بھی اس بات سے ریلیکس کر دیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے کچھ بھی کرنے سے، بس آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، اس میں آپ شکر ادا کر کے اس کے ساتھ گزارا کریں۔ جیسے آپ اس کے ساتھ اس طرح کر کے جینا شروع کر دیں گی، وہ آپ سے خوش ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب وہ آپ سے خوش ہوگا، آپ دونوں کے ازدواجی تعلقات، سارے تعلقات آپس میں اچھے ہوں گے، وہ آپ پہ توجہ بھی دے گا، آپ سے خوش بھی ہوگا، آپ کو کہیں لے کے جائے گا، ٹائم دے گا، اور ایسا کرنے کی وجہ سے پھر آپ کے سسرال والوں کو بھی کہیں نہ کہیں جو ہے دیکھ لیجئے گا آپ، وہ بھی ایک دم سے چینج ہو جائیں گے، اور وہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کی کوئی برائی بھی نہیں کریں گے، اور وہ خود سمجھ جائیں گے کہ نہیں یہ تو اب اپنی بیوی کے کنٹرول میں، اب اس کے ساتھ اس کی کوئی ایسی غلط بات نہیں کرنی۔ ایسا کرنے سے پھر آپ دونوں کے تعلقات یہاں پہ بھی آپ کے اچھے ہو جائیں گے، سسرال والوں کے ساتھ بھی اچھے ہو جائیں گے، اور ڈبل فائدے آپ کو جانے ہیں۔ رزق وہی ہے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، ملنا آپ کو وہی ہے، کھانا آپ نے وہی ہے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ایک ٹائم کی روٹی آپ کی ایک اپنے میکے میں لکھی ہے نا، میکے میں ایک دانے پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، تو آپ جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے آپ نے گھوم پھر کے وہیں پہ جا کے اس کو کھانا ہے۔ اگر سسرال میں لکھا ہوا ہے آپ کو ملنا ہے، آپ کے شوہر کے رزق میں سے نا ایک دانے پہ بھی اگر آپ کے سسرال والوں کا نام لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے اگر لکھ دیا ہے کہ انہوں نے کھانا ہے، تو آپ ان کے منہ سے نہیں چھین سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے۔ تو اس لیے اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کسی کی زندگی میں خود کچھ تبدیل کر سکتی ہیں نہیں، اپنے اچھے رویے سے آپ سب کچھ تبدیل کر سکتی ہیں۔ ایک بار جس حال میں اسے قبول کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو، اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے، زیادہ سے زیادہ کیجیے، تاکہ تمام بہنوں اور بیٹیوں کی میں مدد کر سکوں اپنے مشوروں سے، اپنے اور سب کی زندگی میں پازیٹیوٹی لا سکوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔